والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آج انشاءاللہ آج آپ کے سامنے اپنے دشمن کے بارے میں، ہمارا دشمن، ہم اپنے دشمن کو پہچان لیں۔ ہمارا دشمن کون ہے؟ اگر انسان کو اپنے دشمن کا پتہ ہو تو ان کے حملوں سے انسان بچ سکتا ہے۔ چھپی ہوئی جسمانی دشمن تو نقصان دہ ہوتے ہیں، مگر روحانی ان سے بھی زیادہ نقصان دہ ہوتے ہیں۔ اگر جان چلی جائے تو انسان موت کے منہ میں چلا جاتا ہے، اور اگر روح پر حملہ ہو تو انسان جہنم کے منہ میں چلا جائے گا۔ یہ حملہ ہمارا دشمن، ہمارا روحانی دشمن وہ شیطان ہے، ہمارے اوپر حملہ کر لیتا ہے، ہم جہنم کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ جسمانی دشمن سے زیادہ سخت دشمن وہ ہمارا روحانی دشمن ہے۔ پہلے ہم اپنے قرآن پاک عظیم الشان کی طرف آئے۔ اللہ جل شانہ کا فرمان مبارک کیا ہے۔ سورہ فاطر میں اللہ جل شانہ کا فرمان مبارک ہے، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے اس کو دشمن ہی سمجھتے رہو۔ شیطان ایسا بدبخت دشمن ہے کہ وہ اللہ پاک کا بھی دشمن ہے اور انسانوں کا بھی دشمن ہے۔ اس کی مثال، چور کو پتہ چلے کہ مالک مکان کو میرا پتہ چل گیا ہے تو پھر وہ اس گھر میں آنا چھوڑ دیتا ہے۔ اسی طرح جب شیطان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب یہ میرے مکر و فریب سمجھ چکا ہے تو وہ بھی اس سے نومید ہونے لگتا ہے، پھر اس کے جال کام نہیں کرتے ہیں۔ اس وجہ سے ہم کہاں سمجھیں گے کہ ہم اپنے دشمن کو کب سمجھ سکتے ہیں؟ یہ پہلے ہم اپنے اللہ جل شانہ کا فرمان مبارک کیے ہیں، اس کی طرف ہم رجوع کر لیں تو پھر ہم اپنے دشمن کو، ہمارا علم بھی ہو اور عمل بھی ہو تو دشمن کی جال وہ کام نہیں کر سکتے۔ پھر اللہ جل شانہ نے سورہ کہف میں فرمایا، کان من الجن، شیطان جنات میں سے تھا۔ شیطان نے بہت بڑی عبادت کی تھی اور اس عبادت کی وجہ سے اس کو طاؤوس الملائکہ بھی کہا گیا۔ اللہ جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا کہ یہ میرا دنیا کا خلیفہ ہوگا۔ فرشتوں کو حکم فرمایا، اسجدوا لآدم۔ سورہ اعراف میں اللہ جل شانہ کا فرمان مبارک کی ہے، آدم علیہ السلام کو سجدہ کر لو۔ یہ شیطان تو عبادت کر چکا تھا، لیکن
नफ्स के वजह से उसने अबा वस्तकबर वकान मिनल काफिरीन, शैतान ने इनकार किया, मुतकब्बिराना रवैया अख्तियार किया। वस्तकबरा, इनकार और मुतकब्बिराना रवैया अख्तियार किया, काफिर में शामिल हो गया। अल्लाह जल्ल शानू को इबादत, इंसान इबादत भी कर सकते हैं, लेकिन तकब्बुर एक ऐसा अमल है कि इंसान को जहन्नम के बीच में गिराता है। फिर शैतान ने कहा, अना खैर मिन्हु खलक़तनी मिनन नार व खलक़तहु मिन तीन। सूरह स्वाद में अल्लाह जल्ल का फरमान मुबारक ये हैं, शैतान ने कहा, मैं इस आदम से बेहतर हूँ, ये तूने मुझे आग से पैदा किया और इसको तूने मिट्टी से पैदा किया। आग के शोले ऊपर को उठते हैं और मिट्टी ये नीचे की तरफ आते हैं। इन्हीं मिट्टी में पस्ती जिल्लत होता है और आग में शोला होता है, ऊपर चले जाते हैं। और शैतान ने ये इनकार किया। पहली बात, शैतान ने इजमा की मुखालिफत कर ली, सारे फरिश्तों ने सजदा कर लिया और इसने इनकार किया। और अल्लाह जल्ल शानू ने फरमाया, फखरुज मिन्हा फइन्नका रजीम। सूरह साद में अल्लाह जिनका फरमान मुबारक, फखरुज मिन्हा फइन्नका रजीम, अच्छा तू यहां से निकल जाओ क्योंकि तुम मरदूद हो गया। और अल्लाह जल्ल का फरमान मुबारक, व इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन, बेशक यानी जान लो क़यामत के दिन तक तुझ पे मेरी पुटकार रहेगी, मेरी लानत होगी तुझ पर। जब अल्लाह जल्ल ने शैतान से फरमाया व इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन, तो फरिश्ते भी कांपने लगे। मगर ये इतना बदबख्त था, इतनी बड़ी इबरतनाक इंजाम के बावजूद भी कहने लगा, मेरी दुआ भी कबूल कीजिए। यहां उलमा किराम ने एक नुक्ता बयान फरमाया है, फरमाया से मालूम हुआ शैतान को मारिफत हासिल थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत की एक सिफत रहमत भी है और एक सिफत गज़ब भी है। दोनों सिफात जुदा नहीं हो सकते हैं। गुस्से के आलम में अल्लाह जल्ल शानू रहीम भी होते हैं। शैतान को मारिफत हासिल थी, अल्लाह जल्ल शानू गुस्सा भी आता है, रहम भी आता है, दोनों चीज जुदा नहीं हो सकते हैं। अगरचे अल्लाह जल्ल शानू इस वक्त गुस्से और जलाल में है, मगर रहमत की सिफत अब भी बाकी है। शैतान ने कहा, रब्बि फंज़िरनी इला यौमि युबअसून, ए मेरे रब तुम मुझे इस दिन तक यानी जीने की मोहलत दे दीजिए। यौम युबअसून, जिस दिन लोगों को जिंदा किया जाएगा। अल्लाह जल्ल ने फरमाया, फ़इन्नका मिनल मुनज़रीन, आप इन लोगों में शामिल कर लिया जिन्हें मोहलत दी जाएगी, आपको मोहलत दी जाएगी। यहां उलमा किराम ने एक नुक्ता बयान फरमाया है, अगर अल्लाह जल्ल शानहू शैतान जैसे मरदूद को गुस्सा
اور جلال کے عالم میں مہلت دیتے ہیں، تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اگر اللہ سے خوشی کی حالت میں مہلت مانگے تو اللہ جل شانہ تجھے مہلت کیوں نہیں عطا فرمائیں گے، یعنی زیادہ آپ کو مہلت بھی دیں گے۔ لہٰذا اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بھی رب ذوالجلال کے سامنے رجوع سے باز نہ آئے، تجھ سے گناہ بھی ہو چکے ہیں، پھر بھی رب کے سامنے اپنے مہلت مانگے، اے اللہ میری توبہ قبول فرما، اس کے بعد میں تجھے کبھی ناراض نہیں کروں گا۔ اس کے بعد شیطان نے یہ سوچا کہ ابھی تو رب ذوالجلال نے مجھے نکال لیا اور آدم علیہ السلام کو، بی بی حوا علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ جنت میں رہا کرے، تم دونوں جنت میں رہو، مگر یہ فلاں درخت اس کا پھل نہیں کھانا ہے۔ شیطان اما حوا علیہ السلام کے پاس آیا، ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ میں آپ کو ایک ایسا کام بتاؤں جس کو کرنے سے آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے، کوئی آپ کو نکال ہی نہیں سکے گا، تم ایسی بادشاہی ملے گی جو کبھی واپس نہیں لی جائے گی۔ شیطان نے جب یہ خیال دل میں ڈالا تو انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے اس کے متعلق بات کی، لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، رب کریم نے ہمیں منع فرمایا، اس لیے ہم نہیں کھائیں گے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اس درخت کا پھل کھانے سے انکار کر دیا تو شیطان پیچھے نہ ہٹا بلکہ ایک اور پوائنٹ لے کر آیا۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے آ کر کہنے لگا کہ جب آپ کو اللہ جل شانہ نے درخت کا پھل کھانے سے منع کیا تھا، اس وقت آپ فلاں درخت کے قریب کھڑے تھے اور اللہ تعالیٰ نے تو خاص اس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا تھا، ایسے تو اور کئی درخت ہیں، آپ خاص اس درخت سے نہ کھائے بلکہ کسی اور درخت سے کھا لیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ہم نہیں کھاتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک عظیم الشان میں سورہ اعراف میں وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، ان کے سامنے وہ قسمیں کھا کر کیا، یقین جانو میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ جب کوئی بندہ قسم کھا کر کوئی بات کرے، دوسرے بندے کو یقین آ جاتا ہے کہ اب تو قسمیں کھا رہا ہے، لہٰذا جب اس نے بار بار قسمیں کھائی تو اما حوا علیہ السلام کے دل میں یہ بات آئی کہ جنت ہے اور یہاں اللہ کا قرب ہے، اگر ہم اس درخت کا پھل کھا لیں گے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کا قرب نصیب رہے گا۔ چنانچہ انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ وقت آیا کہ جب حضرت آدم اور اما حوا علیہ السلام نے اس درخت کا پھل کھا لیا، اس وقت اس کے ذہن میں یہ بات بالکل نہیں تھی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ خاص اس درخت کا پھل کھانا نافرمانی ہے، اس کے علاوہ اور درختوں سے پھل کھانا نافرمانی نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ نے صاف فرمایا سورہ طٰہٰ میں فَنَسِیَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ان سے بھول ہو گئی، انہوں نے ان میں عزم نہیں پایا۔
یہاں تک یعنی بی بی حوا علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ جو نے فرمایا فنسی ولم نجد لہو عزما، انہوں نے عزم نہیں پایا۔ انشاءاللہ آگے اس کے متعلق دوسرے کلپ میں انشاءاللہ ہم باتیں کریں گے اس کے متعلق۔ آپ دھیان کے ساتھ دوسروں کو بھی سماعت فرمائیں، تاکہ علم اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ عمل بھی ہمیں نصیب ہو جائے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو علم اور عمل والی زندگی نصیب فرمائے۔